सरगोदा में बाप ने 35 साला बेटी की शादी 17 साला बेटे से क्यों करवा दी, और शादी के 7वें माह बेटी ने किस चीज के बच्चे को जन्म दिया कि बाप और बेटे पर कयामत टूट पड़ी। अपने बाप की बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वो मेरी शादी करवाने की बात कर रहे थे, और वो भी मेरी ही बहन से। मैंने हैरानी और परेशानी से एक नज़र अपनी बहन को देखा जो मुझसे उम्र में दुगने फर्क की थी, और एक नज़र अपने बाप की तरफ डाली कि जो बिल्कुल संजीदा मूड में मेरे सामने बैठा ये बात कह क्या था। और जब मुझे किसी भी तरह इस बात की समझ नहीं आई तो मैंने अब्बा से कहा कि आखिर आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपनी ही बाजी से शादी कर लूँगा। ये किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। मैं जो दोनों पैरों से अपाहज था, अपने हर मामले में बेबस था, अब्बा न जाने क्यों मुझे ही मेरी ही बहन के साथ बांधना चाहते थे। शायद इसलिए क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी से भागना चाहते थे, या फिर बहन की उम्र ने उन्हें इस फैसले पर मजबूर कर दिया था। और इससे भी ज्यादा हैरत मुझे इस बात पर थी कि मेरी 35 साला बहन बिल्कुल खामोशी से मेरे सामने खड़ी थी। उसने अब्बा के फैसले के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा था। मैंने अब्बा से कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे शादी नहीं करनी है, और अभी तो मैं सिर्फ 17 साल का हूँ। अब्बा कहने लगे, मैंने तुमसे तुम्हारी मर्जी नहीं पूछी, अपना फैसला सुनाया है। तुम्हारी माँ मर चुकी है, तुम मुकम्मल तौर पर अपाहज हो। कब तक मैं तुम्हारी जिम्मेदारी संभालूंगा? और फिर तुम्हारी ये काली कलोटी बहन, इसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता, और जो आता है वो भाग जाता है। मैं उसे भी कब तक इस तहलीज पर बिठाकर बूढ़ा करूंगा? बेहतर यह है कि मेरे मरने से पहले तुम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाओ, ताकि मुझे ये तसल्ली रहे कि मेरे पीछे मेरे बच्चे बर्बाद नहीं होंगे। अब्बा की इस अजीबो गरीब मंतक पर मैं बस उन्हें देखकर ही रह गया था। वो खुद हम दोनों को अपने हाथों से बर्बाद करना चाहते थे, और कह रहे थे कि उन्हें हमारी बर्बादी का डर नहीं होगा। क्या किसी भाई की किसी बहन से शादी हो सकती है? मगर अब्बा अपने फैसले पर अटल थे। मेरी तो अब्बा के आगे चलती नहीं थी। लेकिन बाजी, मुझे उन पर बड़ी हैरानी हो रही थी कि उन्होंने एक बार भी इस जालमाना फैसले के खिलाफ कुछ नहीं कहा था। मैंने बाजी से कहा कि आप अब्बा से बात क्यों नहीं करती? बाजी ने आंसू भरी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, क्या तुम नहीं जानते कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है? 35 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप के घर बैठी हूँ। ऐसी हालत में क्या मैं अब्बा के खिलाफ जा सकती हूँ? बाजी के अंदाज बता रहे थे कि अब्बा उन्हें इस रिश्ते के लिए पहले ही तैयार कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था, बस खामोशी से हाथ बांधकर अब्बा की ताबेदारी की थी। अब्बा ने खुद ही हम दोनों को अपने सामने बिठाया और जबरदस्ती निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया, और बाजी ने बखुशी कबूल है कहकर मुझसे निकाह कर लिया। मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचा। मैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी अब्बा का मोहताज था। न खड़ा हो सकता था, न खुद से बैठ सकता था। नहाना धोना और हाजत से फारिग होना तो बहुत दूर की बात थी। ऐसे में अब्बा के खिलाफ कैसे जाता? इसलिए मैंने भी कबूल है कहकर अपनी ही बहन से शादी कर ली। और ये कहते हुए मैं शर्म से जमीन में गड़ने लगता हूं कि जिसे सारी जिंदगी बाजी कहा, उसे ही मेरी बीवी बना दिया क्या? इस निकाह पर अब्बा ऐसे मुतमईन हुए जैसे कोई बहुत बड़ा मार्का सर अंजाम दे दिया हो, जबकि मैंने शर्म से नजर उठाकर अपनी बहन की तरफ नहीं देखा था, और मेरी बहन ने भी मुझसे नजरें चुरा ली थी। फिर अब्बा ने मुझे व्हील चेयर पर बिठाकर मेरे कमरे में छोड़ दिया। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा था और आंखें बंद किए एक करब से गुजर रहा था। वो तो खुदा का शुक्र था कि बाजी मेरे पीछे कमरे में नहीं आई थी, वरना शायद मैं अपने आप से भी नजरें ना मिला पाता। और फिर ऐसे ही मैं उस बेजोड़ रिश्ते के बारे में और अब्बा के इस अनोखे फैसले को सोचते सोचते सो गया। लेकिन जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी बाजी मेरे ही बिस्तर पर सोई हुई थी। वो कब कमरे में आई थी, कब सोई थी, मुझे कुछ होश नहीं था। मैंने दोबारा करवट बदल कर आंखें मौन ली और खुद को बाजी से बेनियाज कर लिया।
میں تو ایک شوہر کی حیثیت سے ان پر نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ اگلی صبح ابا نے باجی کو حکم دے دیا کہ مجھے نہلانا دھلانا اور حاجت سے فارغ کروانا اب سب ان کی ذمہ داری ہے۔ جو کام کئی سالوں سے ابا کر رہے تھے وہ باجی کے حصے میں آ گیا تھا، جبکہ مجھے یہ سب سن کر بڑی شرمندگی ہوئی تھی۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں باجی سے یہ سب نہیں کروا سکتا۔ یہ سن کر ابا غصے میں بولے، شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کو باجی کہتا ہے؟ اب سے اسے نسیم کہا کر، اس کا نام نسیم ہے اور یہ تیری بیوی ہے، یہ کیا باجی باجی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ ابا کے غصے پر میں بری طرح سہم گیا۔ ابا بغیر میری ضرورتوں کو پورا کیے گھر سے نکل گئے تھے اور میری مجبوراً باجی کو سارے کام کرنے پڑے تھے۔ ان کے چہرے پہ بھی ویسی ہی شرمندگی تھی جیسی شرم میں محسوس کر رہا تھا۔ خاص کر مجھے نہلاتے وقت تو انہوں نے ایک بار بھی میرے وجود پر نظر نہیں ڈالی تھی۔ میں ان کے جذبات کو سمجھ سکتا تھا، اس لیے میں نے بھی کوشش کی تھی کہ ان سے نظر نہ ملاؤں۔ مجھے صاف ستھرا کرنے کے بعد جب باجی نے بستر میں بٹھایا تو کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تمہاری زندگی بھی برباد ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اپنی معصوم سی باجی پہ ترس آیا۔ اگر ان کے رشتے نہیں تھے تو اس میں ان کی کیا غلطی تھی؟ وہ بیچاری تو خود حالات کی ماری ہوئی تھی۔ پھر ابا نے ہم دونوں پر برابر ہی ظلم کیا تھا۔ اس لیے میں نے باجی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ نہ روئیں، جلدی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس دن کے بعد سے باجی نے میرا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر کے کام کرتی اور ابا کے آنے کے بعد کئی گھنٹے ابا کی خدمت میں گزارتی، اور پھر جب میرے پاس آتی تو میرے سارے کام پر خوشی کرتی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ شاید ہمارے رشتے کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اب مجھے ان کے چہرے پہ شرم کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ وہ اب آسانی میرے سارے کام کاج کر دیا کرتی تھی۔ ایک رات تو حد ہی ہو گئی، باجی نے خود ہی ہم دونوں کے درمیان کی ساری دیواریں گرا دی اور میرے ساتھ وہ تعلق قائم کر لیا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں خود ٹھیک طرح سے معلوم نہیں تھا کہ ہم دونوں کے درمیان کیا ہوا ہے، لیکن صبح جس حالت میں بستر سے اٹھا تھا مجھے پتہ چل گیا تھا کہ باجی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ میرے کپڑے بستر سے نیچے پڑے تھے اور بستر کی چادر بھی ڈھلکی ہوئی تھی اور باجی بھی نیم برہنہ حالت میں میرے برابر میں سو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر جب سب کچھ اس حالت میں دیکھا تو میں جان گیا کہ باجی نے رات میرے ساتھ گزاری ہے۔ میں ہمیشہ سے ہی دوائیں لے کر سوتا تھا، شاید اس لیے مجھے گزری رات کا کوئی پل یاد نہیں تھا۔ لیکن پھر جب باجی اٹھی اور میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں ان سے جاننا چاہا تو انہوں نے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہمارے رشتے سے مجبور ہو کر انہوں نے مجھ سے اپنا حق وصول کر لیا ہے۔ پہلے تو یہ سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا، لیکن پھر میں خاموش ہو گیا، کیونکہ شاید ہمارے رشتے کا اب بھی تقاضا تھا۔ میں بھی 17 سال کا جوان مرد تھا، پاہج تھا، تو کیا ہوا، مجھے بھی زندگی میں کسی ساتھی کی خواہش ہوتی تھی، اور اب باجی وہ ساتھی بن گئی تھی تو میں نے بھی ہر بات کو قبول کر لیا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے، باجی ہر وقت خاموش رہتی، سارا دن گھر کے کام، پھر ابا کی خدمت اور پھر میرا خیال رکھنا۔ ایسے ہی ہماری شادی کو مہینہ ہو گیا۔ ایک دن باجی کی طبیعت میں مجھے واضح تبدیلی دکھائی دینے لگی، بہت نڈھال سی محسوس ہو رہی تھی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھاتی تھی۔ ان کے لیے مجھے نہلانا، مجھے اٹھانا بٹھانا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آخر آپ کو کیا ہوا ہے، تو باجی نے ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی، میں امید سے ہو گئی ہوں، اور یہ کہتے ہوئے ان کے چہرے پہ مجھے واضح طور پر ایک دکھ دکھائی دیا تھا۔ باجی امید سے تھی، لیکن یہ بات انہوں نے خود سے تو مجھے نہیں بتائی تھی۔ اگر میں نہ پوچھتا تو شاید وہ نہ بتاتی۔ مجھے بچے کا سن کر بہت خوشی ہوئی تھی، لیکن وہی باجی کے چہرے کے تاثرات نے پریشان بھی کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ہے نسیم، کیا آپ خوش نہیں ہیں؟ میں دھیرے دھیرے باجی کو نسیم کہنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، میں دنیا کا سامنا کس طرح کروں گی؟ ابھی تک تو ہمارے رشتے کی کسی کو خبر نہیں، لیکن اس بچے کے بعد دنیا کو پتہ چل جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ باجی نے یہ خبر مجھ سے کیوں چھپائی تھی۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ابا کسی کو گھر آنے نہیں دیتے، ہم کہیں نہیں جاتے،
پھر کون کیا کہے گا، اور اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارا نکاح ہوا ہے اور ابا اس بات کے گواہ ہیں۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے گزرتے وقت کے ساتھ ان کی طبیعت بگڑنے لگی تھی۔ ان کے لیے میرا کام کاج جو مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ابا نے دوبارہ مجھے سنبھالنا شروع کر دیا تھا۔ اس بچے کی خبر پر ابا بھی بہت خوش تھے۔ وہ اب نسیم کو میرے کمرے میں زیادہ آنے نہیں دیتے تھے، تو باجی سے کہتے کہ تم اپنے پرانے کمرے میں رہا کرو تاکہ سکون کی نیند لے سکو، یہاں تو بار بار فضل تمہیں پریشان کرتا ہے۔ ابا نے ہم دونوں میاں بیوی کا کمرہ بھی الگ کروا دیا تھا تاکہ نسیم سکون سے اپنی نیند پوری کر سکے۔ یہ بات ویسے تو بڑی عجیب تھی، لیکن نسیم کی خاطر میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اس بچے میں میری جان بس گئی تھی۔ مجھ جیسے اپاہج انسان کی شادی ہونا، پھر اس کا باپ بننا ایک بڑی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن مجھے بڑی آسانی سے سب کچھ مل گیا تھا۔ بس کبھی کبھی میں یہ سوچتا، اگر نسیم میری باجی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں شادی شدہ زندگی نارمل لوگوں کی طرح خوشگوار گزارتا۔ ابھی تو میں نسیم کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس بچے کو کس طرح اپنا نام دوں گا، اور یہ بچہ دنیا میں کس طرح سر اٹھا کر جی سکے گا۔ یہ سوال مجھے بہت تنگ کرتا تھا، لیکن بس میں یہی سوچ کر خاموش تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی بھی بات نسیم کے سامنے کروں گا تو وہ مزید دکھی اور پریشان ہو جائے گی۔ اس نے پہلے ہی بڑے دکھ اٹھائے تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور نسیم کے حمل کو 7 مہینے مکمل ہو گئے، لیکن ایک رات اچانک ہی اس کے کمرے سے چیخوں کی آواز آنے لگی۔ میں تو بھاگ نہیں سکتا تھا، ابا ہی اس کے کمرے میں گئے، پھر آ کر مجھے بتانے لگے کہ نسیم کی حالت خراب ہو رہی ہے، اسے ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ میں نے ایمبولینس کو فون کر دیا تھا، تم بھی ساتھ ہی چلو۔ ابا مجھے بھی ویل چیئر پر بٹھا لے اور پھر ہم نسیم کو لے کے ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے ہاتھوں ہاتھ نسیم کو اندر لیا تھا اور بتایا تھا کہ اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے اور فوری طور پر اس کا آپریشن کرنا ہوگا۔ یہ سن کر میری جان نکل گئی، کیونکہ اس کا 7واں مہینہ تھا اور اس وقت کیسے آپریشن ہو سکتا تھا؟ مگر ابا نے خود اجازت نامے پہ سائن کر دیے اور آپریشن کی اجازت دے دی۔ پھر خوشی خوشی کہنے لگے دیکھنا بیٹا ہی ہوگا، جبکہ مجھے سب باتوں سے کہیں زیادہ نسیم کی فکر تھی۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، کبھی اپنا کوئی دکھ تکلیف مجھے نہیں بتاتی تھی، بلکہ ہمیشہ میری خدمت میں لگی رہتی۔ اور اب اس وقت مجھے یہی خوف ستا رہا تھا کہ اگر نسیم کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں چادر میں لپٹا ایک موجود تھا، جسے دیکھتے ہی ابا فوراً دوڑ پڑے اور ڈاکٹر نے ان کی گود میں وہ بچہ ڈال کر جو بات کہی وہ سن کر ہمارے سروں پر آسمان گر پڑا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم پر قیامت کی گھڑی آ گئی ہو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ نسیم کی حالت بہت سیریس ہے، وہ ICU میں ہے اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ اب سے 3 مہینے پہلے ہی مر گیا تھا، چونکہ نسیم نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی اس کا کوئی الٹرا ساؤنڈ ہوا تھا، اس لیے یہ بات ممکن نہیں تھی کہ بچے کی گروتھ رک گئی۔ مرا ہوا بچہ جو کہ نامکمل بنا ہوا تھا اور دیکھنے میں بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی تدفین کا کہہ دیا، ساتھ ہی نسیم کے لیے دعاؤں کا کہہ کر وہ چلی گئی تھی، کیونکہ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ ہوش میں بھی نہیں آئی تھی۔ اور یہ سب سن کر میری جان ہی نکل گئی تھی، جبکہ ابا کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا، وہ دل تھام کر بیٹھے تھے۔ میں نے روتے ہوئے ابا سے کہا یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے ہم دونوں کی شادی کروا کر گناہ کیا ہے اور گناہ کی سزا ایسی ہی ہوتی ہے۔ کیا بہن بھائی کی شادی بھی ممکن تھی؟ لیکن آپ نے اپنی ضد کی وجہ سے ہم دونوں کو زبردستی ایک رشتے میں باندھ دیا، اور اب دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کی گود میں جو بچہ موجود ہے، اس کی شکل اور جسامت بتا رہی ہے کہ اللہ ہم سے کس قدر ناراض ہے۔ ڈاکٹر کہہ کر گئی تھی کہ نسیم کا زندہ رہنا ایک معجزہ ہے، کیونکہ مرا ہوا بچہ پیٹ میں ہو تو عورت زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی، اس کے پیٹ میں زہر پھیل جاتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیسے نسیم اتنے مہینوں سے زندہ تھی۔ حال بتا وہ بہت تکلیف میں ضرور تھی، لیکن اس نے کبھی اپنی تکلیف کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا تھا۔ میں ابا سے کہنے لگا کہ گناہوں کا نتیجہ ایسا ہی ہوتا ہے، اب جا کر اس گناہ کو دفنا دیجئے۔
ابا خاموشی سے وہ چادر میں لپٹا بچہ لے کر چلے گئے تھے۔ 3 دن تک ہم اسی طرح ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتی نسیم کو دیکھتے رہے تھے، اور پھر 3 دن کے بعد جا کر وہ مکمل طور پر ہوش میں آئی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے پاس گیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور ہمارے بچے کی موت کی خبر سنائی تو وہ اچانک ہی چپ ہو گئی، جیسے اسے کوئی سکون سا مل گیا ہو۔ میں حیرت سے اس کے بدلتے ہوئے تاثرات دیکھنے لگا۔ مجھے تو لگتا تھا یہ خبر سن کر وہ پاگل ہو جائے گی، لیکن وہ تو ایسے پرسکون نظر آ رہی تھی جیسے اسی خبر کی منتظر ہو۔ نسیم کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اسے پہلے کہ میں مزید یہ بات سمجھ پاتا کہ اسے کیا ہوا ہے یا پھر اس کی ذہنی حالت خراب ہو رہی ہے، ابا کمرے میں چلے آئے۔ وہ بچے کو دفنا آئے تھے۔ ان کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی اور ان کو دیکھتی ہی نسیم زور زور سے ہنسنے لگی اور ہنستی چلی گئی۔ ابا بھی ایک دم شاکڈ ہو گئے اور میں بھی نسیم کو سنبھالنے لگا، اسے سمجھانے لگا کہ خود کو سنبھالو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی آج مجھے پہلی دفعہ سکون ملا ہے۔ اپنے باپ کے چہرے پر یہ غم دیکھ کر میرے دل کو تسلی ہو رہی ہے۔ آج پہلی بار مجھے لگا ہے کہ خدا نے انصاف کر دیا ہے، یہ انسان تو میرا باپ کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ نسیم کی بات سن کر ابا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں نے پہلی دفعہ ابا کو ٹوٹا بکھرا ہوا دیکھا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر نسیم سے معافی مانگنے لگے، جبکہ نسیم نے منہ پھیر لیا تھا اور ابا بار بار اس سے معافی مانگ رہے تھے، لیکن اس پر رتی برابر اثر نہیں ہو رہا تھا، جبکہ مجھے اس معاملے کی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر ابا روتے ہوئے کہنے لگے آج پہلی بار مجھے میرے گناہ کا احساس ہو گیا ہے۔ آج میں قبرستان سے لوٹا ہوں تو میرے دل کی حالت بدل گئی ہے۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ جب میں مٹی تلے جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ میں نے جو انصافی تیرے ساتھ کی ہے اس کے لیے مجھے معاف کر دے۔ آج تک مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اس دنیا کے بعد اگلی دنیا بھی ہے۔ میں تو بس گناہ کر کے خود کو طاقتور سمجھ بیٹھا تھا۔ آج اس معصوم سی جان کو دفناتے وقت جب میرے ہاتھ کانپے تو مجھے احساس ہوا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی اس مٹی کے نیچے جانا ہے، اور پھر میں اپنے گناہوں کو خدا کو کیا جواب دوں گا۔ ابا ہاتھ جوڑے کھڑے تھے، لیکن نسیم نے ابا کو ہرگز بھی معاف نہیں کیا تھا، اور ابا روتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ڈاکٹر انہیں ایمرجنسی میں لے کر بھاگے تھے۔ اس سب حالات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ میں اپاہج تھا، نہ میں نسیم کو سنبھال سکتا تھا نہ ابا کو دیکھ سکتا تھا۔ میں نے غصے میں نسیم سے کہا آخر بتاتی کیوں نہیں ہو کہ سب کیا معاملہ ہے؟ ابا کس بات کی معافی مانگ رہے تھے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں مانتا ہوں کہ ہمارا بچہ اس دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم ہمارے باپ کو ہی مار دو۔ میری بات سن کر نسیم نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی ہمارا بچہ؟ وہ ہمارا بچہ نہیں تھا، وہ تمہارے باپ کا بچہ تھا۔ تمہیں تو ابا نے زبردستی بیچ میں ڈالا تھا تاکہ اپنے گناہ چھپا سکے۔ وہ بچہ ایک گناہ تھا جو تم سے نہیں تمہارے باپ سے تھا۔ میں تو چاہتی ہی نہیں تھی کہ وہ زندہ رہے، ورنہ اسے دیکھ کر مجھے ہر وہ پل وہ اذیت یاد آتی جو میں سالوں سے برداشت کر رہی ہوں۔ یہ کہہ کر نسیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں ہکا پکا رہ گیا۔ پھر نسیم نے جو سچ مجھے بتایا وہ جان کر میرے قدم زمین سے اکھڑ گئے۔ نسیم کہنے لگی کہ تم اور میں سگے بہن بھائی نہیں ہیں۔ ابا سے پہلے میری اماں کی شادی ہوئی تھی، پھر شادی والے دن ابا نے صاف صاف اماں سے کہہ دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتے ہیں، اور یوں انہوں نے اماں کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اماں بے اولادی کا دکھ سہتے سہتے تھک گئی تو اپنی بہن سے مجھے گود لے لیا، اور یوں میں ابا کی بیٹی بن گئی۔ مجھے گود لینے کے بعد میری اماں نے ابا سے شکوے شکایتیں ختم کر دیے تھے، اس لیے ابا کو میرا وجود برداشت ہو گیا تھا۔ پھر جب میری ماں کا بیماری میں انتقال ہوا تو ابا نے تمہاری ماں سے ہی شادی کر لی۔ تمہاری اماں وہ عورت تھی جس نے ابا محبت کرتے تھے۔ تمہاری اماں ایک نیک عورت تھی، اس نے بھی میرا پورا خیال رکھا۔ پھر تمہاری اماں بھی تمہاری پیدائش کے وقت اس دنیا سے چلی گئی اور تم اپاہج اس دنیا میں آئے۔ اس وقت میں 17 سال کی ایک جوان لڑکی تھی اور ابا کے سوا میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ بجائے اس کے کہ ابا مجھ پہ رحم کھاتے، میرے ساتھ ہمدردی کرتے،
ابا نے اپنی تنہائی مٹانے کے لیے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں تو ان کی بیٹی تھی ہی نہیں، میں ان کی پہلی بیوی کی بہن کی بیٹی تھی جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ ابا نے میرے ساتھ ہر رات زور زبردستی کی زیادتی کی، سالوں میں ان کا ظلم برداشت کرتی رہی۔ کئی بار حمل ٹھہرا، کئی بار ابا نے میرے بچے ضائع کرا دیے، یہاں تک کہ میں پوری طرح کمزور پڑ گئی۔ پھر میں دھیرے دھیرے حالات سے تمہاری خاطر لڑنے لگی، کیونکہ تم مجھے باجی کہتے تھے۔ تمہیں ہمارے رشتے کی نوعیت کا علم نہیں تھا، نہ ہی کبھی میں نے تمہیں بتایا، نہ ابا نے۔ تم اپاہج تھے، مجھے تم پر رحم آتا تھا، میں تمہاری خاطر سب کچھ برداشت کرتی چلی گئی، تمہارا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن آخری بار جب حمل ٹھہرا تو ڈاکٹر نے ابارشن کے لیے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میری بچہ دانی اب اس قابل نہیں تھی کہ بچہ ضائع ہوتا۔ میری جان کو بھی خطرہ تھا اور ابا مجبور تھے کہ اس بچے کو ضائع نہیں کروا سکتے تھے، لیکن وہ تمہاری نظروں میں گرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تم ان کی سگی اولاد تھے، تم سے انہیں محبت تھی، اس لیے اپنا گمان چھپانے کے لیے انہوں نے تمہارے اور میرے درمیان نکاح کا ڈرامہ کیا۔ میرا تم سے کبھی بھی تعلق بنا ہی نہیں تھا، بلکہ اس رات میں نے تمہیں نیند کی دوا دی تھی اور ابا کے کہنے پر تمہیں بے لباس کر کے لٹا دیا تھا اور تم سے جھوٹ کہا تھا کہ ہمارے درمیان ازدواجی تعلق قائم ہوا ہے، تاکہ میں اس بات کو ابا کے کہنے پر سچ ثابت کر سکوں کہ یہ بچہ تمہارا ہے۔ ابا نے جو چاہا پا لیا، جو منصوبہ بنایا کامیاب ہو گیا، لیکن میں نے دن رات اللہ سے دعا کی تھی کہ یہ ناجائز بچہ مزید اس دنیا میں نہ رہے۔ میں اس گناہ کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی کہ جس سے مجھے اپنے اوپر ہوا ہر ظلم یاد آتا، اور شاید میری دعا اس طرح قبول ہوئی کہ وہ بچہ میرے پیٹ میں ہی مر گیا۔ میں ہمیشہ دعا مانگتی تھی کہ ابا کو اپنے کیے کی سزا ملے، وہ بھی اسی طرح تڑپے جیسے میں نے تڑپ تڑپ کر 17 سال گزارے ہیں۔ میرے لیے جوانی میں آنے والے ہر رشتے کو ابا نے اس لیے ٹھکرا دیا کیونکہ ابا کو میری ضرورت تھی اور ان کو مفت کا سامان میں ملی ہوئی تھی جس سے وہ بآسانی اپنی تسکین پوری کر لیا کرتے تھے۔ تم اپاہج تھے، اپنے کمرے میں قید تھے، اس لیے ابا سارے گھر میں اپنی منمانیاں کرتے تھے اور میں ان کی منمانیوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ میں ہر وقت دل سے ابا کو بد دعائیں دیا کرتی تھی۔ میری بد دعا قبول ہو گئی اور جب مرا ہوا بچہ ابا کی گود میں گیا تو وہ صدمے سے نڈھال ہو گئی، کیونکہ شاید انہوں نے اس بچے سے امیدیں باندھ لی تھیں یا وہ اس بچے سے محبت کرنے لگے تھے۔ پھر قبرستان جا کر تو انہیں اپنی موت بھی یاد آ گئی اور اب وہ اپنے گناہوں کی آگ میں جل رہے ہیں۔ اس سب میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور یہ کہہ کر نسیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور میں نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ وہ پوری طرح بکھر چکی تھی اور میں اسے سمیٹنا چاہتا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ابا کا اتنا بھیانک روپ ہوگا۔ میرے سامنے تو کبھی ابا نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی، لیکن مجھے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ وہ زبردستی نسیم کو گھنٹوں اپنے کمرے میں بٹھا کر رکھتے تھے۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرتے تھے اس کا علم آج مجھے اچھی طرح ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ ابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ضمیر پر لیے وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئے تھے۔ کچھ محلے داروں کو بلا کر میں نے ابا کی تدفین کروا دی تھی اور پھر سب کو اپنے اور نسیم کے رشتے کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ وہ میری سگی بہن نہیں تھی، میرا اس کا نکاح ممکن تھا، اس لیے میں نے ایک دفعہ پھر صحیح طریقے سے ہمارا نکاح پڑھوا لیا، کیونکہ اب ہم دونوں کو ایک دوسرے کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ پھر نسیم پر ہوا یہ ہر ظلم مجھے معلوم تھا اور میں اس کا مداوع بھی کر سکتا تھا۔ آج میں اور نسیم میاں بیوی ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ دوبارہ نسیم کی گود میں اولاد کی خوشی تو نہیں آئی، لیکن میں نے اسے ماضی کے غموں سے نکال لیا ہے۔ آپ لوگ دعا کریں کہ جلدی ہمارے آنگن میں اولاد کی خوشیاں بھی آ جائیں۔ اکثر میں نسیم سے کہتا ہوں کہ وہ ابا کو معاف کر دے، لیکن میری اس بات پر وہ خاموشی سے پہلو بدل جاتی ہے۔ آپ لوگ بتائیں، کیا مجھے نسیم کو اس بات کے لیے مجبور کرنا چاہیے کہ وہ میرے ابا کو معاف کر دے یا پھر نہیں؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اس کہانی کے متعلق اگر آپ اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں لکھنا بالکل مت بھولیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، خدائے پامان۔